अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा प्रोग्राम ये चल रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज तरावी की तादाद मसनून कितनी है, 11 रकात है या 23 रकात है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे कि हमारे अहबाब जो 23 रकात के हवाले से दो मरफू रिवायात पेश करते हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से एक और दूसरी तारीख़ जुरजान के हवाले से, वो दोनों रिवायात नाकाबिल एतबार और नाकाबिल हुज्जत हैं। अपने मौक़िफ़ की तईद के लिए ये अहबाब कुछ आसार पेश करते हैं, सहाबा के हवाले से बातें बयान करते हैं कि जी वो भी 23 रकात पढ़ा करते थे। हम इसको भी देख लेते हैं। उनमें से पहली रिवायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से पेश की जाती है कि उन्होंने हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये हुक्म दिया था कि वो 23 रकात लोगों को नमाज तरावी पढ़ाएँ। ये रिवायत मेरे सामने है, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अहादीस मुख्तारा ज़िया मक़दसी की, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना उमरा अमरा उबैयन अन युसल्लिय बिन नास फ़ी रमज़ान, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उबई को ये हुक्म दिया कि वो लोगों को रमज़ान के अंदर नमाज़ पढ़ाएँ। फ़काला इन्नन नास यसूमून नहार वला युहसिनून अन यक़रऊ, तो उन्होंने कहा कि लोग दिन के वक़्त रोज़ा रखते हैं और कुरान जो है वो अच्छी तरह नहीं पढ़ सकते। फ़लऊ क़राअतल कुरान अलैहिम बिल्लैल, तो अगर तू रात को लोगों को नमाज के अंदर जो है वो कुरान मजीद पढ़ा दिया करे, सुना दिया करे, तो क्या ही बेहतर है। तो हज़रत उबई फरमाते हैं, ए अमीरुल मोमिनीन, हाज़ा शैयुन लम यकुन, ये अमल पहले तो नहीं होता था। फ़काला कद अलिम, तो हज़रत उमर फरमाते हैं, हाँ मुझे पता है। वलाकिन्नहु अहसन, लेकिन ये अच्छा अमल है। फ़सल्ला बिहिम 20 रकातन, तो हज़रत उबई ने लोगों को 20 रकात तरावी जो है वो पढ़ाई। इस रिवायत से ये बात साबित की जाती है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब लोगों को हज़रत उबई के पीछे नमाज तरावी पढ़ने का हुक्म दिया था और सरकारी तौर पर यह आर्डर जारी किया था कि नमाज तरावी की जमात होगी, तो वो 20 रकात तरावी होती थी और उसके साथ 3 वितर जो है वो पढ़े जाते थे। इस रिवायत की तहकीक के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एक तो ये सही हदीस के ख़िलाफ़ है इसका मतन, क्योंकि हज़रत उबई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो सही सनद के साथ बात साबित होती है कि हज़रत उमर ने उनको 11 रकात पढ़ाने का हुक्म दिया था, जैसा कि मुअत्ता इमाम मालिक के हवाले से ये हदीस गुज़र चुकी। सही सनद है वो। तो एक तो इसका मतन जो है वो सही हदीस के ख़िलाफ़ है, और दूसरा इसकी सनद के अंदर अबू जाफ़र अर्राज़ी वो ज़ईफ़ रावी है। इमाम अबू ज़ुरा अर्राज़ी फरमाते हैं, शेखुन याहिमु कसीरा, ये शेख बहुत ज़्यादा वहम का शिकार हो जाया करता था। इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह फरमाते हैं, काना मिम्मन यनफरिदु बिल मनाकीर, ये उन रावियों में शुमार होता है जो मुनकर रिवायतों को मुनफरद तौर पर बयान करते हैं, अनिल मशाहिर, मशहूर लोगों से। ला युजिबुनी अल इहतिजाजु बिखबरिही इल्ला फीमा वाफक़ अस्सिकात, इसकी रिवायत के हुज्जत होने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर सिका रावियों की ये मुआफ़क़त करे, यानी इसकी बयान करदा रिवायत अगर सिका रावियों से भी मिल जाए फिर ठीक है, वगरना मुझे इसकी रिवायत के हुज्जत होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इमाम इब्न हिब्बान की किताब अल मजरूहीन के अंदर इनका ये कौल मनकूल है। किताबुस सिकात के अंदर इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह ने इसी रावी के हवाले से फरमाया है, वन्नासु यत्तकून हदीसहु मा काना मिन रिवायत अबी जाफ़रिन अन्हु लिअन्ना फ़ीहा इस्तराबुन कसीरुन, कहते हैं कि रबी बिन अनस से जब अबू जाफ़र बयान करे तो लोग इस रिवायत से बचा करते हैं, क्योंकि इस रिवायत के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तराब होता है। और ये जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली रिवायत पेश की गई है हमारे अहबाब की जानिब से, ये सनद अबू जाफ़र रबी बिन अनस से ही बयान कर रहा है।
تو اس تفصیل سے ہم اس نتیجے تک پہنچے کہ جیسے یہ روایت متن کے اعتبار سے ضعیف ہے، اسی طرح یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی کمزور اور ناقابل حجت ہے۔ دوسرا اثر اسی حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا جب کہا تھا تو حضرت ابی کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائیں۔ یہ اثر سنن ابی داود کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، اور جو لفظ بیان کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، ان عمر بن الخطاب جمع الناس علی ابی بن کعب فکان یصلی لہم 20 رکعتاً۔ یہ الفاظ بیان کیے جاتے ہیں کہ جب حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا تھا حضرت ابی کے اوپر تو حضرت ابی ان کو 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں دیکھیں جی سنن ابی داود کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ وہ 20 رکعت پڑھایا کرتے تھے، لیکن جب آپ اصل مخطوطے دیکھتے ہیں سنن ابی داود کے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ 20 رکعتاً نہیں بلکہ 20 لیلتاً کے لفظ ہیں، اور اس روایت کا جو متن ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ یہاں پر لفظ لیلہ جو ہے یعنی رات کا تذکرہ وہی فٹ آتا ہے، کیونکہ آگے جو ہے یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی نصف کے اندر جو ہے وہ قنوت نہیں کرتے تھے، پہلے نصف کے اندر جو ہے وہ قنوت کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ ہوتا تھا تو وہ الگ ہو جاتے تھے، جماعت نہیں کرواتے تھے۔ تو وہ 20 راتوں کا تذکرہ ہے یہاں پر، متن بھی اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اور جب آپ سنن ابی داود کے اصل مخطوطے دیکھیں گے تو وہاں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں 20 لیلتاً کا لفظ ہے، 20 رکعتاً کا لفظ نہیں ہے۔ صرف اپنے موقف کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر 20 رکعتاً کا لفظ جو ہے وہ ایڈ کر دیا گیا ہے۔ ان کے بہت بڑے علامہ اور محدث گزرے ہیں جو کہ حدیث کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں، انہوں نے تحقیق کی اسی حوالے سے، محمد عوامہ ان کا نام ہے، تو وہ سنن ابی داود کے اوپر اسی روایت کے اوپر حاشیہ لگا رہے ہیں، کہتے ہیں لہم 20 لیلتاً من الاصول کلہا، کہتے ہیں کہ جو سارے کے سارے اصل ہے نا وہاں پر یہ لفظ 20 لیلتاً کے ساتھ ہی ملتا ہے، یعنی انہوں نے اصل مخطوطے دیکھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مخطوطوں کے اندر جو ہے یہ لفظ 20 لیلتاً کے ساتھ ہی ہے۔ تو یہ خام خواہ جو ہے اس کو رکعتاً کر کے صرف اپنے کمزور موقف کو مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ایک تو اس کے اندر خرابی یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ سنن ابی داود کے کئی نسخے دیکھیں گے جو ان احباب کی جانب سے شائع کیے گئے ہیں، یہ لفظ آپ کو سائیڈ پر حاشیے پر ملے گا، اصل متن کے اندر آپ کو لیلتاً کا لفظ ملے گا، لیکن سائیڈ پر انہوں نے نون کا اشارہ دے کر کے ایک نسخے کے اندر یہ رکعتاً کا بھی لفظ موجود ہے، لیکن سنن ابی داود کے کسی نسخے کے اندر جو ہے یہ رکعتاً کا لفظ موجود نہیں ہے۔ تو پہلی خرابی اس کے اندر یہ ہے۔ دوسری کمزوری اس کے اندر یہ ہے کہ یہ روایت حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ وہ حضرت عمر کے حکم سے لوگوں کو 11 رکعت پڑھاتے تھے، موطا امام مالک کے حوالے سے روایت گزری، اس کے یہ خلاف ہے۔ اور تیسری کمزوری اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اگر رکعتاً کے لفظ بھی ہوں پھر بھی سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ حسن بصری رحمہ اللہ یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حسن بصری رحمہ اللہ کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہی نہیں، درمیان میں انقطاع ہے، راوی جو ہے وہ گرا ہوا ہے، اور اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ تو سند کے اعتبار سے بھی یہ روایت کمزور ہے، متن کے اعتبار سے بھی یہ روایت کمزور ہے، اور اصل مخطوطے کے اعتبار سے بھی لفظ رکعتاً جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تیسرا اثر، یعنی اسی اثر کی تیسری سند جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے موطا امام مالک کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی کو جب یہ حکم دیا تھا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ تراویح کی، تو انہوں نے 23 رکعت پڑھائی تھی،
وہ موطا امام مالک کے حوالے سے بھی پیش کی جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان یزید بن رومان، یزید بن رومان سے روایت ہے، انہو قالا کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتاً۔ فرماتے ہیں یزید بن رومان کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رمضان کے اندر لوگ 23 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک کے حوالے سے روایت پیش کی جاتی ہے۔ تو آپ جب اس کی سند بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سند کے اعتبار سے بھی کمزور ہے اور متن کے اعتبار سے بھی کمزور ہے۔ سند کے اعتبار سے یزید بن رومان جو ہے، اس کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہوئی، اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا، لہٰذا انقطاع ہو گیا درمیان میں، تو منقطع روایت جو ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيَزِيدُ بْنُ رُومَانَ لَمْ يُدْرِكْ عمر، یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال البہقی والثلاث هو الوتر ویزید لم یدرک عمر ففیہ انقطاع۔ امام بہقی رحمہ اللہ کا قول نقل کر کے علامہ عینی حنفی جو ہے ان کا قول نقل کر رہے ہیں کہ یزید جو ہے اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، ان سے ملاقات اس کی ثابت نہیں، ففیہ انقطاع، اس روایت کے اندر انقطاع ہے، اور اصول محدثین کے ہاں یہ روایت ضعیف ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی شرح عمدۃ القاری کے اندر انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے۔ اسی طرح اپنی اسی کتاب کے اندر علامہ عینی حنفی نے اسی روایت کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے دوسرے مقام پر لکھا ہے رواہ مالک فی الموطا باسناد منقطع، کہ اس روایت کو امام مالک نے اپنی موطا کے اندر نقل کیا ہے باسناد منقطع، منقطع سند کے ساتھ۔ علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں یزید بن رومان لم یدرک عمر بن الخطاب، کہ یزید بن رومان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ نہیں پایا۔ آثار و سنن کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ تو محدثین وضاحت کر رہے ہیں، اور جو 23 رکعات کو سنت قرار دے رہے ہیں ان کے علماء بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس روایت کی سند کے اندر انقطاع ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی بھی اسناد بیان کی جاتی ہیں کہ ان کے زمانے میں لوگ 23 رکعات پڑھا کرتے تھے نماز تراویح، وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی وہ ساری کی ساری ضعیف ہیں، کیونکہ موطا امام مالک کی جو صحیح سند کے ساتھ بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر لوگوں کو 11 رکعات پڑھائی تھی۔ دوسرا اثر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وضاحت ہو گئی۔ ایک دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی پیش کی جاتی ہے، وہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ السنن الکبری امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب کے اندر وہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کے اندر قراء کو بلایا، فامر منہم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتاً، کہ اور حکم دیا کہ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھاؤ، وکان علی یوتر بہم، اور وطر حضرت علی پڑھایا کرتے تھے لوگوں کو۔ یہ روایت موجود ہے سنن الکبری امام بہقی کی جو کتاب ہے اس کے اندر۔ جب آپ اس کی تحقیق کے اندر جائیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ روایت بھی ناقابل حجت اور ناقابل اعتبار ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 رکعت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 20 رکعت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی سند کے اندر عطا بن صائب راوی ہے جو آخر عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، اور یہ روایت ان کی اختلاط کے بعد کی ہے۔ اور اصول محدثین کے مطابق ایسا راوی جو ثقہ ہو لیکن عمر کے کسی حصے میں جا کر اس کا حافظہ خراب ہو جائے تو عمر کے اس حصے کی بعد والی روایتیں جو ہے اس کی بیان کردہ وہ ضعیف ہوتی ہے۔ تو عطا بن صائب رحمہ اللہ جب ان کا حافظہ خراب ہوا تھا، اختلاط کا شکار ہوئے تھے، یہ روایت اس کے بعد انہوں نے بیان کرنی شروع کی، لہٰذا اصول محدثین کے مطابق یہ روایت قابل حجت نہیں ہے۔ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ مِنْهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ يُؤْخَذُ مِنْ أَرْبَعَةٍ لَا مِمَّنْ سِوَاهُمْ،
وہم شعبۃ والثوری وحماد بن سلمۃ وحماد بن زید۔ بہت بڑے عالم دین ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عطا بن صائب رحمہ اللہ کی وہ حدیث قابل حجت ہوگی جو تغیر سے پہلے کی ہے، اور وہ صرف ان کے 4 شاگرد ہیں جو ان کا حافظہ خراب ہونے سے پہلے کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ شعبہ ہے، ثوری ہے، حماد بن سلمہ ہے، اور حماد بن زید ہے۔ یہ 4 راوی ہیں۔ ان 4 راویوں میں سے کوئی راوی عطا بن صائب سے حدیث بیان کرے تو وہ اختلاط سے پہلے کی ہوگی، یعنی وہ قابل حجت ہوگی، اور اگر ان 4 کے علاوہ کوئی ان کا شاگرد بیان کرے تو ان کی وہ روایت قابل حجت نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں عطا بن صائب سے روایت بیان کر رہے ہیں حماد بن شعیب، یعنی ان کا نام ان 4 کے اندر شامل نہیں ہے۔ تو اصول محدثین کے مطابق یہ روایت ناقابل اعتبار اور ضعیف قرار پاتی ہے۔ شرح مشکل الآثار کے اندر امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ نے یہ تفصیل لکھی ہے۔ اسی طرح علامہ ذیلی حنفی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ان کی اختلاط کے بعد والی روایات جو ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں، اور یہ روایت اختلاط کے بعد والی ہے، جیسا کہ میں نے وضاحت کر دی۔ دوسری علت اس کے اندر یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے اس کے اندر حماد بن شعیب ہے، اور اس کے اوپر بھی محدثین نے کلام کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فیہ نظر، اس کے اندر نظر ہے، اور امام بخاری جس راوی کے بارے میں کہہ دینا کہ اس کے اندر نظر ہے، وہ سخت ترین مجروح راوی ہوتا ہے۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واہی الحدیث، یہ کمزور حدیثیں بیان کرتا ہے۔ علامہ نیووی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حماد بن شعیب ضعیف، حماد بن شعیب یہ ضعیف راوی ہے، آثار و سنن کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے۔ تو جس طرح عطا بن صائب کے اختلاط کی وجہ سے یہ روایت ناقابل اعتبار بنتی ہے، اسی طرح حماد بن شعیب کی وجہ سے بھی یہ روایت ناقابل حجت بنتی ہے۔ اسی روایت کی ایک سند جو ہے وہ ابو الحسناء کے واسطے سے بیان کی جاتی ہے، یعنی اسی روایت کی ایک اور سند بھی ہے، تو اس کے اندر ابو الحسناء راوی جو ہے وہ مجہول راوی ہے، یعنی اس کی سند بھی کمزور ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابو الحسناء کہا گیا کہ اس کا نام جو ہے حسن ہے، اور کہا گیا حسین، مجہول، یہ راوی مجہول ہے۔ تقریب التہذیب کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ علامہ نیموی حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَدَارُ هَذَا الْأَثَرِ عَلَىٰ أَبِي الْحَسْنَاءِ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ، اس اثر کا سارا دار و مدار جو ہے وہ ابو الحسناء راوی کے اوپر ہے، وَهُوَ لَا يُعْرَفُ، اور وہ مجہول آدمی ہے، اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہے، کیا ہے اس کے بارے میں۔ مجہول راوی جو ہے اس کی روایت بھی ناقابل حجت ہوتی ہے۔ آثار و سنن کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ بعض احباب جو ہیں وہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں اپنے موقف کے اندر کہ وہ اہل سنت کی کتابیں چھوڑ کر وہ شیعہ حضرات کی کتابیں جو ہیں وہ پیش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی شیعہ حضرات کی کتاب جو ہے اس کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ 23 رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ مسند امام زید بن علی کتاب ہے، تو اس کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جی کہ اس کے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ 23 رکعتیں پڑھاتے تھے۔ بھئی پہلے نمبر پر تو یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، یہ روافض کی کتاب ہے، اور دوسرے نمبر پر اس کتاب کا جو مرکزی راوی ہے اس کا نام ہے ابو خالد عمر بن خالد الواسطی، اور یہ کذاب راوی ہے، یعنی یہ کتاب بھی امام زید سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب کتاب ہی ثابت نہیں ہے تو پھر اس کی روایتیں جو ہیں وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہیں۔ ایک اثر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ میرے سامنے موجود ہے، امام مروزی رحمہ اللہ کی کتاب قیام اللیل کے حوالے سے، کہ وہ رمضان کے اندر جو ہے نماز پڑھایا کرتے تھے، اور رات کا بھی کافی حصہ باقی ہوتا تھا کہ وہ سلام پھیر دیتے تھے۔ قال العامش، عامش فرماتے ہیں کانا یصلی 20 رکعتاً ویوتر بثلاث، امام عامش فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود لوگوں کو 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے، یہ روایت پیش کرتے ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ یہ قول بیان کر رہے ہیں جناب عامش، اور جناب عامش جو ہیں
ان کی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہی نہیں ہے، انہوں نے ان کا زمانہ ہی نہیں پایا، بلکہ یہ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب ان کی ملاقات ہی ثابت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سند کے اندر انقطاع ہے۔ تو جب قول کے اندر انقطاع آ گیا، راوی کوئی گرا ہوا ہے، تو اصول محدثین کے مطابق ایسی روایت ناقابل اعتبار ہوتی ہے، ناقابل حجت ہوتی ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہوئی۔ ایک اثر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے، جو کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، وہ میرے سامنے ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جناب عبدالعزیز بن رفیع فرماتے ہیں، کانا ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینۃ 20 رکعۃ ویوتر بثلاث، کہ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان کے اندر 20 رکعات پڑھاتے تھے مدینے میں، اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ یہ روایت بھی ضعیف اور کمزور ہے، سند کے اعتبار سے بھی اور متن کے اعتبار سے بھی۔ سند کے اعتبار سے یہ ہے کہ عبدالعزیز بن رفیع جو راوی ہے، اس کی ملاقات حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں ہے۔ چنانچہ مشہور حنفی عالم دین علامہ نیموی وہ فرماتے ہیں، عبدالعزیز ابن رفیع لم یدرک ابی ابن کعب، کہ عبدالعزیز بن رفیع نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا، ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ آثار و سنن کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے۔ تو علماء اور محدثین اسی بات پر متفق ہیں کہ اس کی سند کے اندر بھی انقطاع ہے۔ عبدالعزیز بن رفیع کی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات نہیں ہے، لہذا سند کے اعتبار سے یہ روایت ضعیف ہوئی، اور متن کے اعتبار سے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صحیح سند کے ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کو 11 رکعات پڑھایا کرتے تھے، جیسا کہ یہ حوالہ گزر چکا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔